अस्सलामु अलैकुम। मैक्सम गोर्की के नावल द मदर की किस्त नंबर 33 पेश खिदमत है। लदमेला ने कहा, खबर मिली है मुकदमे की पेशी आइंदा हफ्ते है। अदालत में वो इस हकीकत को छुपाने की कोशिश नहीं करते कि फ़ैसला पहले ही किया जा चुका है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हुकूमत डरती है कहीं उसके ओहदेदार दुश्मनों के साथ रियायत न बरतें? उसे ये खौफ है कि अपने ओहदेदारों के दिमाग मसक करने में जो रुपया सर्फ हुआ है कहीं वो ज़ाया ना हो जाए और वो लोग कहीं इतने बदमाश ना निकलें जितना कि वो चाहते हैं। लदमेला जज्बात से मगलूब होकर कोच पर बैठ गई। एवानोविच ने उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा, अपनी तवानाइयों को ज़ाया मत करो लदमेला, तुम्हारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही। इसके तीसरे दिन साशा मिलने आई। उसने बताया सब तैयार है, आज 1 बजे। सब काम गाबोन ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। रिबन को ज़्यादा दूर भागना नहीं पड़ेगा। शेकोफ उसे भेस बदल कर मिलेगा, एक लंबा सा ओवर कोट और टोपी पहना देगा ताकि जेल की वर्दी छुप जाए। आगे का रास्ता भी वही बताएगा। दूसरे मुकर्ररा मकाम पर मैं तैयार रहूँगी और उसे लेकर फ़ौरन चली जाऊँगी। एवानोविच ने पूछा, गाबून कौन है? साशा बोली, भूल गए? तुम उसी के कमरे में मिस्त्रियों को पढ़ाने आते थे। वही गोल मटोल चेहरे वाला पेंशन याफ्ता सिपाही। आजकल कलेगर का काम करता है। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हर किस्म के जुल्म जबर के ख़िलाफ़ उसके दिल में गहरी बगावत है। वो अपने भतीजे को हर सूरत में जेल से बाहर निकालना चाहता है। उसका भतीजा तुम्हारा पसंदीदा शागिर्द था। वो बड़ा साफ़ सुथरा, निकसिक से दुरुस्त रहता था। गाबून ने इंतज़ाम तो सब कर लिए हैं, लेकिन मुझे कुछ अंदेशा है। दिन के वक्त सब कैदी बाहर होंगे। सीढ़ी देखकर उनमें से अक्सर फ़ायदा उठाना चाहेंगे और एक दूसरे का मामला बिगाड़ देंगे। माँ ने दफ़ातन कहा, मैं भी साथ चल रही हूँ। निकोलाई बोला, तुम्हारा जाना हरगिज़ ठीक नहीं। माँ ने कहा, मैं जाना चाहती हूँ। साशा बोली, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन माँ, ऐसी उम्मीद बांधना बेकार है। माँ ने कहा, मैं अपने दिल का क्या करूँ, मुझे साथ आने दो। ठीक है निकोलाई, मैं माँ को साथ ले जा रही हूँ। रास्ते में साशा ने माँ को समझाया, हम दोनों का साथ साथ चलना ठीक नहीं। तुम बाग के खाली अहाते में चली जाओ, वहाँ से जेल की दीवार दिखाई देती है। लेकिन फ़र्ज़ करो कोई तुमसे पूछ बैठे तो क्या कहोगी? माँ ने कहा, कोई ना कोई बात बना लूँगी। साशा ने कहा, लेकिन माँ, जेल के महाफिज तुमको पहचानते हैं। माँ ने कहा, फ़िक्र न करो, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। 1 घंटे बाद माँ जेल के पीछे वाले अहाते में थी। तेज़ हवा के झोंके बाग की सूखी बाड़ को झटके दे रहे थे। उसके कदमों के नीचे बर्फीली ज़मीन थी। आसमान पर बादलों के टुकड़े दौड़ रहे थे। बाग के बिलमुकाबिल एक कब्रिस्तान था। इसके दाईं जानिब थोड़े ही फासले पर जेल थी। कब्रिस्तान के करीब 2 सिपाही खड़े थे। नलोना बड़ी एहतियात से आगे पीछे नज़र डालती हुई उस बाड़ तक पहुंची। उसने सामने से खमीदा कमर गाबून को आते देखा। लैंप साफ़ करने वाला गाबून अपने कांधे पर सीढ़ी रखे आ रहा था। उसने मामूल के मुताबिक सीढ़ी दीवार के साथ लगाई, इत्मीनान से ऊपर चढ़ा। माँ आड़ में खड़े होकर दम साधे सब कुछ देखती रही। जेल के अंदर सहन की तरफ एक हल्की सी जुम्बिश के बाद वो तेज़ी से नीचे उतरा और मोड़ पर गायब हो गया। जेल की टूटी फूटी दीवार के पस मंज़र में कहीं कहीं ईंटों के बीच में रखने थे, लेकिन इसमें से सीढ़ी को देखना मुश्किल था। दफातन दीवार पर एक सर नमूदार हुआ, फिर एक जिस्म, जिसने फुर्ती से एक टांग दीवार पर रखी और दूसरी तरफ निकल आया। इसके पीछे एक और सर, मोटे बालों वाली टोपी के साथ ऊपर उठा। दूसरे ही लम्हे वो भी इसी तरीके से निकल गया। ये रिबन था। इसने बाहर निकलकर इधर उधर नज़र डाली। माँ ने दबे लहजे में कहा, भागो फ़ौरन। यकायक सीटियाँ बजने की आवाज़ें आने लगीं। फिर दीवार पर एक तीसरा सर नमूदार हुआ। माँ ने दोनों हाथ सीने पर रखकर धड़कते हुए दिल को संभाला। एक लम्हे के लिए एक नौजवान का सुनहरे बालों वाला सर ऐसे उभरा जैसे किसी ने नीचे से ज़बरदस्ती ऊपर उछाला हो, लेकिन वो बाहर नहीं निकला, वापस अंदर चला गया।
وہ پاویل کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ فضا میں سیٹیوں کی آواز ہوا کی آواز کے ساتھ مل کر شور مچا رہی تھی۔ ریبن نے بھاگتے ہوئے جیل اور شہر کی عمارتوں کے درمیان کے احاطے کو عبور کیا۔ نلونا اس کے قریب تھی، دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، جلدی کرو، قدم تیز تیز اٹھاؤ۔ اسی وقت جیل کے اندر شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا سنائی دیا۔ قبرستان کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں میں سے ایک نے آواز کی طرف کان لگائے۔ ماں چوکنا ہو کر انہی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا جس کام کو وہ اتنا پیچیدہ اور خطرناک سمجھ رہی تھی وہ اتنا آسان اور معمولی نکلا۔ اب ریبن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جگہ ایک دراز قد آدمی لمبا سا اوور کوٹ اور ٹوپی پہنے چل رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی اس کے آگے آگے تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ یہ ساشا تھی۔ اب تیز سیٹیوں کی آواز ہر طرف پھیل گئی۔ ان آوازوں نے خطرے کا احساس بیدار کیا۔ ماں لرز گئی۔ وہ قبرستان کی باڑ کے ساتھ سنتریوں پر نظر رکھے ہوئے احتیاط سے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی پاویل بھی اتنی ہی آسانی سے بھاگ سکتا تھا۔ پیچھے سے 2 پولیس والے دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک سپاہی نے ہانپتے ہوئے چلا کر کہا، ٹھہرو، کیا تم نے یہاں سے کسی کو جاتے دیکھا؟ کوئی ایسا آدمی جس کی داڑھی بہت بڑی ہوئی تھی؟ ماں نے بڑے پرسکون اور مطمئن انداز میں کہا، ہاں، ابھی اس باغ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ پولیس والے سیٹیاں بجاتے ہوئے باغ میں داخل ہو گئے۔ انہیں اصل راستے سے بھٹکا کر ماں گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل پر ایک عجیب سا غم چھایا تھا، ایک نامعلوم سی تلخی۔ گھر پر نکولائی بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ کہو، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، لگتا تو ایسے ہے کہ سب کچھ بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ پھر اس نے پوری بات تفصیل سے سنائی۔ نکولائی بولا، خدا جانتا ہے میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا۔ دیکھو ماں، اس مقدمے کا خوف دل سے نکال دو۔ جتنی جلدی فیصلہ ہوگا پاویل کی آزادی اتنی ہی جلد ممکن ہو سکے گی۔ اس نے ماں کو دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن ماں نے محسوس کیا وہ خود نامعلوم اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ بولی، مجھے ڈر ہے وہ لوگ پاشا سے سختی سے بات کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے کہ تم جنگلی گنوار ہو، ایک کسان کے بچے ہو، تم نے کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ پاویل بڑا خوددار ہے، اسے برداشت نہیں کرے گا۔ آندرے بھی کم گرم مزاج نہیں ہے، اسی لیے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے جسے وہ برداشت نہ کر پائے اور اسے کوئی زیادہ ہی سخت سزا نہ سنا دی جائے، کوئی ایسی سزا کہ ہم پھر اسے دیکھ نہ سکیں۔ اسی کے تصور سے تو دل کانپتا ہے۔ جب پیشی کا دن آیا وہ بوجھل دل کے ساتھ عدالت پہنچی۔ راستے میں اسے مزدوروں کی بستی اور کارخانے میں کام کرنے والے بہت سے جانے پہچانے لوگ ملے۔ غلام گردشوں میں اور کمرہ عدالت میں ہر جگہ قیدیوں کے رشتہ دار دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب کے دل میں ایک ہی غم تھا۔ سیزوف نے بینچ پر ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، آؤ نلونا، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی تو پچھلے بینچ سے ایک آواز آئی، یہ سب تمہارے لڑکے کے کرتوت ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بیٹے کو بھی یہ دن دیکھنا پڑا۔ ماں نے مڑ کر دیکھا، وہ سموئیلوف کی ماں تھی۔ عدالت کے کمرے میں بلند دریچوں سے ہلکی سی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ سامنے ایک بہت چوڑی میز رکھی تھی۔ اس کے پیچھے ایک دیوار پر زار کی تصویر فریم میں لٹکی ہوئی تھی۔ کٹہرے کے پیچھے والی دیوار کے ساتھ 2 بینچ تھے۔ چپڑاسی سبز کالر والی وردیوں میں ملبوس تھے۔ اچانک کوئی زور سے کچھ بولا۔ ماں چونکی، اوروں کو کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بائیں جانب ایک دروازہ کھلا۔ ایک سن رسیدہ آدمی چشمہ لگائے رک رک کر چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کے گال مٹیالے سے تھے، مونچھیں منڈی ہوئی تھیں۔ یونیفارم کا اونچا کالر اس کی تھوڑی تک پہنچ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 3 آدمی سنہری ڈوریاں لگے یونیفارم پہنے ہوئے آئے اور 3 غیر فوجی لباس میں۔ لمبی میز کے قریب بیٹھنے میں ان سب نے کافی وقت لیا، بالآخر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ایک بے رونق چہرے والے فوجی نے آہستہ آہستہ کچھ کہنا شروع کیا۔ بوڑھا جج سیدھا اور بے حس و حرکت بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ملزموں کو حاضر کیا جائے۔ کٹہرے کا پچھلا دروازہ کھلا۔
پہلے ایک سپاہی ننگی تلوار کندھے پر رکھے اندر آیا۔ اس کے پیچھے پاویل، آندرے، فیودر، سموئیلوف اور 6-7 اور نوجوان تھے جن کے نام ماں نہیں جانتی تھی۔ پاویل ماں کو دیکھ کر مسکرایا۔ آندرے نے دھیمے سے ہنس کر سلام کیا۔ ان کی مسکراہٹوں، شگفتہ حشاش چہروں اور چاق و چوبند رفتار نے کمرہ عدالت کی دھندلی فضا میں ایک روشنی سی پھیلا دی۔ قیدیوں کے پرسکون، پراعتماد اور زندگی سے بھرپور چہرے دیکھ کر ماں کے ڈوبتے دل میں نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ پاویل اور آندرے بینچ پر ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے۔ فیودر اور سموئیلوف ان کے ساتھ تھے۔ آندرے نے داڑھی تو صاف کر رکھی تھی لیکن مونچھیں بڑی ہو کر نیچے لٹک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی تاثر تھا، ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ سموئیلوف کے بال آج بھی ویسے ہی گھنگریالے تھے۔ ماں بوڑھے جج کے سوالات کو، جو وہ قیدیوں سے بغیر ان کی طرف دیکھے کر رہا تھا، بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے پرسکون اور مختصر جوابوں کو سنا۔ اسے لگا یہ سن رسیدہ جج اور اس کے ساتھی پاویل پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ سرکاری وکیل کے چہرے پر تھکن اور بیزاری نظر آتی تھی۔ جج کے پیچھے 3 سربرآوردہ شخصیات تھیں۔ ایک تو میئر تھا، دوسرا میر دربار، تیسرا ضلع کا حاکم۔ ماں کو پاویل کی پرعزم آواز سنائی دی، یہاں نہ تو کوئی مجرم ہے نہ کوئی جج۔ ہر شخص خاموش ہو گیا۔ بوڑھے جج نے کہا، آندرے نخودکا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نخودکا نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، میں کسی جرم کا اقرار کیسے کروں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا۔ میں تو صرف اس طریقہ زندگی کے خلاف ہوں جو لوگوں کو چوری کرنے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ جج نے فیودر سے کوئی بات کی۔ اس نے کہا، میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں اس مقدمے کو غیر قانونی اور ناجائز سمجھتا ہوں۔ تم ہو کون؟ کیا لوگوں نے تم کو ہمارے متعلق انصاف کرنے کے لیے مقرر کیا ہے؟ نہیں نا؟ میں جانتا ہوں عوام نے تم کو ایسا کوئی حق نہیں دیا۔ میں تمہارے اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ جج نے کنکھیوں سے قیدیوں کو دیکھا۔ ضلع کے حاکم نے سر کو جھٹکا دے کر پہلو بدلا۔ فیودر کے برانگیختہ جواب نے جیسے اسے سوتے سے جگا دیا تھا۔ گنجے سر والا سرکاری وکیل اٹھا، مختلف واقعات کے حوالے دیتے ہوئے تیز تیز بولنے لگا۔ جج پاویل اور فیودر پر برہم نہیں ہوا۔ لگتا تھا ان سوالوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو اس نے پوچھے تھے، جیسے وہ بڑا جبر کر کے سوال کرنے اور جواب سننے کی زحمت کر رہا تھا، گویا اسے پہلے ہی سب کچھ معلوم تھا۔ باقی سب ایک رسمی کارروائی تھی۔ خفیہ پولیس والوں کا ایک افسر ان کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، ہم پاویل ولاسوف اور آندرے نخودکا کو ہنگامے کا اصلی محرک قرار دیتے ہیں۔ جج اور عدالت کے تمام عملے پر تھکن اور بیزاری طاری تھی۔ وکیلوں کی بحث میں ماں کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ پاویل اور آندرے اپنے وکیل صفائی کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ فیودر خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ جج نے وقفے کا اعلان کر دیا۔ سیزوف نے ماں سے کہا، کیوں نہ کسی سرائے میں چل کر ایک پیالی چائے پی لیں؟ پورے 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ سموئیلوف کا باپ ٹوپی ہاتھ میں پکڑے ان کے پاس آیا، ایک غمگین تبسم کے ساتھ بولا، میرے بیٹے کو دیکھا؟ وکیل کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ کہنے لگا، میں تو اس بارے میں سننا بھی نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے اسی کو یہ بات سوجی، پلاگیا، تمہارا بیٹا تو وکیلوں کے ذریعے پیروی کے حق میں تھا، لیکن میرے لڑکے نے انکار کر دیا۔ اس کی بیوی قریب کھڑی آنکھیں جھپکا کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بولا، سمجھ نہیں آتا، ان بدماشوں کو دیکھو تو افسوس ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کیسی تباہی میں ڈال لیا۔ پھر خیال آتا ہے، کون جانے سچ انہی کی جانب ہو، یہی بچے حق پر ہوں۔ کارخانے میں ایسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پولیس جتنا انہیں پکڑ پکڑ کر بند کرتی ہے، اتنا ہی یہ دریا کی مچھلی کی طرح بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی بولی، نلونا، مجھ سے خفا مت ہونا، صبح میں نے تمہارے بیٹے کو برا بھلا کہا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون زیادہ ذمہ دار ہے۔ تم نے سنا
خفیہ پولیس والے اور جاسوس ہمارے بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے بھی تو اپنے جوہر دکھا دیے، شیطان کہیں کا۔ صبح ناراض ہونے والی عورت اس وقت اپنے بیٹے پر ناز کر رہی تھی۔ وہ اپنے احساسات کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماں نے مسکرا کر اسے جواب دیا، نوجوان دل سچائی پکڑنے میں ہمیشہ زیادہ تیز ہوتے ہیں۔